अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। साबित हो गया ISI और रेंजर्स एहलकारों ने कराची पुलिस के मामलात में मुदाखलत की। आर्मी चीफ कराची मामले पर बनाई गई तहकीकाती रिपोर्ट में सब सामने आ गया। कैप्टन सफदर की मज़ार कायद की बेहुरमती और IG सिंध के मुबैना अगवा के वाक़यात के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की थी कि वो सारे मामले को देखें, जिस पर कोर कमांडर कराची की सरबराही में कमेटी कायम की गई थी। आज नाज़रीन इसकी तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि 18 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स पर मज़ार कायद की बेहुरमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। उन ऑफिसर्स ने शदीद अवामी रद्द अमल और तेज़ी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनज़र सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। इस कशीदा मगर पुरश्तियाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए उन ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया। जिम्मेदार और तजर्बेकार अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए जिससे रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। मुतालिका ऑफिसर्स को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर उन अफसरान के खिलाफ GHQ में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यानी गलती करने वालों को सजा मिलेगी। लेकिन क्या उन्हें सजा मिलेगी जिन्होंने मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल किया? सिंध हुकूमत क्यों अपनी रिपोर्ट पर काम नहीं कर रही? मरियम बीबी के दरवाज़ा तोड़ने के इल्ज़ामात का क्या हुआ? बकौल शिबली फराज के अब सिंध हुकूमत की बारी है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल सिफारिशात की रोशनी में मुताल्लिक़ा अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। इस तरह पाक फौज ने खुद एहतिसाबी की मिसाल कायम कर दी है। असरात इसके क्या होंगे, बात होगी प्रोग्राम में। अब्दुल कादिर बलोच ने नून लीग क्यों छोड़ी? वजह नवाज शरीफ साहब का बयानिया ही है या फिर मामला कुछ और है? प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, उन्हीं से जानेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ साहब के पाक फौज से मुताल्लिक बयान ने जहां PDM में खलीज पैदा की है, वहीं उनकी अपनी जमात में भी वाज़ेह तकसीम नजर आई। पार्टी में इख्तिलाफात की जो खबरें बहुत पहले से ज़ेरी गर्दिश थी, उनको मजीद तक़वियत उस वक्त मिली कि जब कोयटा जलसे के बाद नून लीग बलूचिस्तान के उस वक्त के सदर अब्दुल कादिर बलोच और साबिक़ वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसकी बुनियादी वजह मियां नवाज शरीफ का फौज मुखालिफ बयानिया अफवाज पाकिस्तान में बगावत पैदा करने की उन कोशिशों को करार दिया गया। इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। क्या हुआ उन्हीं की ज़बानी जानूंगी। सर, आपको सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा आपको कुछ सुनवा दूँ, आप अपने बयानात सुनवा दूँ, फिर बात का आगाज़ करते हैं। सर सुनिएगा। कादिर बलोच साहब, आपकी अपनी गुफ्तगू सर मैंने आगाज़ में आप ही को सुनवाई है। सर, कभी आपने कहा कि मरियम का वर्कर इजलास में ना आना बेइज्जती का बाइस बना, कभी आपने कहा कि अख्तर मेंगल ने ज़हरी साहब को नीचा दिखा दिया, इसलिए आपने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया या करेंगे, और फिर आपने कहा बयान की वजह से पार्टी छोड़ी है। सर, मसला नवाज शरीफ साहब के फौज मुखालिफ बयानिए से था या सरदारों की ऐसी जंग मुस्लिम लीग नून छोड़ने की वजह बनी है? बलोच साहब। बीबी, एक तो ये है कि आप लोग अपनी मर्जी से बयानात बनाते हो और बयानात को फिर थोपते हो लोगों के ऊपर। मैं डे 1 से बड़ा क्लियर था कि मैंने, आवाज आ रही है जी आप? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैं हमतन गोश हूँ सर। मैं डे 1 से बिल्कुल क्लियर था कि मैंने क्या बोलना है और क्या बोला, वजूहात। ये सारी जी मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा है ये आपके? जी आपकी आवाज मुझे बिल्कुल सही आ रही है अब्दुल कादिर बलोच साहब। आप बिल्कुल अपनी बात करें, जब तक मैं वहाँ पर जो हमारी टीम मौजूद है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एयरपीस को जरा बेहतर कर लीजिए। जी सर। देखिए, मैं आज दोबारा वाज़े करना चाहता हूँ। हर चैनल ने मुझे बार बार इस बात पे यही सवाल मुझसे पूछा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि फौज से मुतालिक मेरे ख्यालात को एक तरफ बालाए ताक रखा जाए और वो कबायली मामलात
जो हैं या इज्जत से मुतालिक जो मामलात हैं उनको तरजीह दिया जाए, उनको सामने ला जाए। मैं तो उनको भी बहुत सीरियस समझता हूँ। जो बेइज्जती वाली बात थी वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को स्टेज पर बैठने न देना, जबकि मैंने ही उनको बुलाया था, मेरे कहने पे आए थे। वो इस सूबे के इससे पहले सूबाई सदर थे मुस्लिम लीग नून के, वो सूबे के वजीर आला रहे थे। अलावा इसके उनके खिलाफ कहीं पर भी न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न प्रिंट मीडिया में कोई बात आई थी, और न कोई FIA की इंक्वायरी थी, न कोई नैब की इंक्वायरी थी, न पार्टी लीडरशिप ने कभी उनके मुतालिक मुझे कोई ऐसी बात बताई जिसके बुनियाद के ऊपर पर्सना नॉन ग्रेटा उसको डिक्लेयर करके उसकी इस तरह बेइज्जती की जाती कि जब वो पहुंच चुके थे जलसगाह में, उसके करीब जलसगाह में उसने आना था, दुबई से मैंने उनको बुलाया था, और एक और सरदार के कहने के ऊपर इनको डिनाई किया जाता वो प्रिविलेज जो उनकी थी कि स्टेज पे वो बैठ जाते। ये बिल्कुल ये एक ऐसी बात थी जो कि कबायली सोसाइटी में नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसके बुनियाद के ऊपर बिल्कुल मैंने सही है, मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब को ये बात बिल्कुल बताया कि मैं भी स्टेज पे नहीं बैठ सकूंगा, और मुमकिन है ये बात पार्टी छोड़ने पे जाके मुंतज हो जाए। ये बात मैंने उनको बताया था। उसके बावजूद भी सारी रात हम बातचीत करते रहे। मुसद्दक मलिक साहब भी मुझसे इस मामले में मुझे परसुएड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये बात मैं मानूं और सनाउल्लाह को डिनाई कर दूं स्टेज पर बैठना। और जुबैर साहब भी वहां पर मौजूद थे, तलाल चौधरी साहब भी वहां पर मौजूद थे, मरियम औरंगजेब साहिबा भी वहां पर मौजूद थी, और बीबी मरियम नवाज भी वहां पर होटल में मौजूद थी। हम तकरीबन 3 बजे तक वहां बातचीत करते रहे। मैं रिक्वेस्ट करता रहा कि इस मामले को जो है ना किसी तरीके से निपटाया जाए, लेकिन हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। मरियम बीबी को मामलात पहुंचाए जा रहे थे। अगली सुबह भी मैं 11 बजे जब मैंने पता किया तब भी कोई नतीजा उसका नहीं निकला, और फिर मैं मरियम बीबी को लेके जलसगाह चला गया, और जलसगाह में वहां पर उनको मैंने छोड़ा और मैं बाहर जाने लगा तो तब भी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप आए या बैठे या न बैठे। मैं फिर जलसा मैंने अटेंड नहीं किया प्रोटेस्ट में। और फिर वो खवातीन के साथ जो हमारी बात हुई वो फिर ये नहीं है वर्कर कन्वेंशन उन्होंने अटेंड की, और वहां पर मैंने ऐलान किया था कि बीबी तकरीर करने के बाद खवातीन से मिलेंगे और सिलेक्टेड मर्द हजरात हमारे जो वर्कर्स थे उनसे मिलेंगी, इंटरेक्शन करेंगी कोई आधे घंटे के लिए, और उसके बाद उनके साथ टी पार्टी भी अटेंड करेंगे। तो मरियम बीबी ने वो बिल्कुल मेरा अनाउंसमेंट के बावजूद वो किसी से भी नहीं मिली, न सलाम न वालेक न हाथ मिलाना न ये करना, और सीधी जाके गाड़ी पे बैठ गई। और लोग हैरान परेशान हुए कि क्या खराबी हुई, क्या बात हुई, क्या नाराजगी हुई, हमारी औरतों की तौहीन हुई, हमारी औरतें बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। ये भी एक वजह थी बेइज्जती वाली। लेकिन सबसे जो सीरियस बात थी वो था मियां साहब का बयानिया, उनका वो तकरीर जो कि जलसे के तकरीबन एंड में सेकंड लास्ट स्पीकर या थर्ड लास्ट स्पीकर वो थे। मैंने नहीं सुना था चूंकि मैं जलसगाह में नहीं था। ये मरियम बीबी को जब मैंने रुखसत किया एयरपोर्ट पे, उसके बाद जब मैंने वो तकरीर सुनी वो देखा तो ये एक ऐसी बात थी जो फौज में बगावत पर जो है ना इसका नतीजा निकल सकता था। और फिर ये मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि ये मैंने कहा कि जी ये जहां तक इस तकरीर का ताल्लुक है ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा अपील है जो कि जिसका नतीजा बगावत में निकल सकता है। अब मेरे लिए इस पार्टी में बैठना मुश्किल है। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं, अब भी कहना चाहता हूं कि पहली 2 बातें जो थी वो इस किस्म के थे कि जिनके ऊपर सेटलमेंट की जा सकती थी। अगर पार्टी हाई कमांड कोई रिग्रेट वगैरह करते तो शायद सनाउल्लाह भी राजी हो जाते, और खवाती वाले मामले को भी मैं एक तरफ रख लेता। कोई इतनी ज्यादा मैं शायद मुझे देना चाहिए था इम्पोर्टेंस उसको, लेकिन उतनी ज्यादा न देता कि पार्टी छोड़ने पे इसका नतीजा निकलता। लेकिन अफवाज पाकिस्तान में बगावत की सूरत हाल पैदा करने वाली अपील वो एक ऐसी चीज थी जिसको किसी सूरत में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और न मैं बुनियादी तौर पर तो मैं एक फौजी हूँ, और जो कुछ मैं हूँ फौज की वजह से हूँ, और मैं बार बार ये बात हर जगह कहता रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं मीडिया में आ रहा हूँ,
ہمیشہ ہر جگہ ہر ایک ٹاک شو میں یہی بات کرتا رہا ہوں کہ جی میں فوج کا حصہ رہا ہوں، فوج کا حصہ ہوں، فوج پر مجھے فخر ہے، میں فوج کے خلاف کوئی چیز سننا نہیں چاہتا، اور میرے لیے سننا یہ غلط ہے، اور پھر یہ پریویلیج دینا عبدالقادر بلوچ لوور رینکس کو. سر پوری میں نے آپ کی گفتگو سنی جس میں آپ نے یہ بات کہی. سر آپ کلیئرلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیج والے کی بات اس کی سیٹلمنٹ ہو جاتی نہیں ہوتی، مریم بی بی کنونشن میں شامل آپ کے کہنے پر ہوتی نہیں ہوتی، لیکن تب بھی یہ فوج مخالف بیانیہ اس کی وجہ سے سر اس کی وجہ سے آپ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. سر نہیں ہوتی، شامل نہیں ہوتی، میں نے یہی کہا آپ کو، آپ کے کہنے پر پارٹی میں شامل نہیں ہوتی. بی بی آپ پتہ نہیں کیوں سن نہیں رہی ہیں، آپ لوگ یہی نہیں بار بار پھر ہر چینل میں میں نے کہا انہوں نے کنونشن اٹینڈ کی، تقریر کیا، لیکن انٹر ایکشن والی کاروائی جو میں نے بتایا تھا کہ ورکر کے سے خواتین و مردوں سے انہوں نے ملنا تھا آدھے گھنٹے کے لیے، ٹی پارٹی اٹینڈ کرنی تھی، وہ حصہ وہ سکپ کر گئے اور انہوں نے کسی سے نہ سلام کی نہ والے کی اور نکل گئے. وہ ایک تمام ان خواتین نے اس کو اپنی بے عزتی تصور کی، ان کو گھروں سے نکال کے میں لایا تھا. یہ بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جن کا نتیجہ شاید اس کے لیے کوئی سولوشن نکل آتا، لیکن یہ جو آخر والی بات تھی اس کی سولوشن نہیں ہے. جی سر، اسی لیے میں آپ کو ایک سینیریو کریٹ کر کے بتا رہی تھی کہ اگر ایسا ہو جاتا تب بھی اگر یہ فوج مخالف بیانیہ تھا، اس پر آپ کی بات بڑا کلیئر آ گیا ہے سر، پوائنٹ آف ویو. سر مجھے یہ بتائیے، زرداری صاحب نے بھی آپ کو سر پارٹی میں شمولیت کی آفر کی تھی، کیا جواب دیا آپ نے اس کا؟ جی زرداری صاحب کا نواب ثناء اللہ زاری کے بیگم کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی تعزیت کے لیے انہوں نے نواب صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی تھی، اور نواز صاحب کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ وہ پارٹی میں شامل ہو جائے. جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا بلوچستان مسلم لیگ کا، جس کی رہنمائی کر رہے تھے بلوچستان مسلم لیگ کے صدر علی بدر جب تک، ان کے ساتھ 4-5 آدمی اور تھے. انہوں نے فارمل انویٹیشن مجھے پہنچایا بقول ان کے زرداری صاحب کی طرف سے اور بلاول بھٹو چیئرمین صاحب کی طرف سے. وہ میرے گھر آئے، چائے وائے پی اور انہوں نے یہ انویٹیشن دی، اور ہم نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، غور کریں گے اس کے اوپر، اپنے ساتھیوں سے مشورہ وغیرہ کریں گے. اس کے بعد ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور وہ اس کے بعد چلے گئے. یہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے. اچھا سر، تحریک انصاف کے حوالے سے سر وہاں سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے؟ اور اگر سر ہو گیا ہے تو کیا تحریک انصاف بھی آپشن ہو سکتا ہے؟ اور سر کچھ ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کیا گورنرشپ وغیرہ کے لیے بھی آفر ہوئی ہے سر آپ کو؟ نہیں جی، یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے. نہ گورنرشپ کی مجھے کوئی آفر ہوئی ہے اور نہ مجھے شوق ہے گورنر بننے کا. ایک شوق میرا پورا ہو گیا تھا، کچھ ایک مہینے میں رہا ہوں. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، یہاں اسکیم کی طرف سے بھی نہ کوئی انویٹیشن آئی ہے، نہ کسی نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے، اور نہ میں اس پارٹی میں شامل ہونے کا سوچ سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا جو نا پکی میری رائے ہے. اس میں اب تک جو میری آبزرویشن رہی ہے، جو میں نے انالیسس رہے ہیں، جو گراؤنڈ پہ نتیجے میں دیکھ چکا ہوں، یہ پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس ملک کو اس مصیبت سے نکال سکے جس میں، بلکہ ان کی وجہ سے یہ ملک اس مصیبت، مہنگائی اور بے روزگاری کے مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. اور ان میں ابھی نہ ان کے پاس ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹیم ورک ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس مصیبت سے اس ملک کو نکال سکے. یہ روز بروز نیچے سے نیچے جا رہا ہے کھڈے میں. اور ان کا حصہ بننا، جن کے خلاف میں جن کے خلاف پچھلے میں 2.5-3 سال سے بولتا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤں، اس قسم کا میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. تو عبدالقادر بلوچ صاحب، یعنی سر آپ کے پاس پھر ایک پیپلز پارٹی کا ہی آپشن بچتا ہے جس کے لیے آپ سوچ رہے ہیں سر؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. پارٹیاں اور بھی ہیں اور ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اور بھی پارٹیاں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا سر، عبدالقادر بلوچ صاحب، سر آپ نے کہا کہ نواز شریف نے آپ کو بتایا راحیل شریف صاحب نے ان سے ایکسٹینشن مانگی تھی، اور راحیل شریف صاحب آپ کے سٹاف آفیسر بھی رہے، تو کیا آپ نے ان سے رابطہ کر کے پوچھا نہیں کہ حقیقت ہے کیا؟ دیکھیں جی، یہ کوئی مقدمہ نہیں تھا کہ میں ان سے پوچھتا. یہ تو برسبیل تذکرہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ان سے
राहिल शरीफ साहब ने एक्सटेंशन मांगी और रिपीट की अपनी ये रिक्वेस्ट। ये बात मैंने कही थी और उसके साथ मैंने ये कहा कि मैं राहिल शरीफ साहब को मेरी राय उसके बारे में बहुत ऊंची थी और मैं बल्कि इनके एक्सटेंशन या रिटायरमेंट से पहले कई चैनल्स के ऊपर ये शर्तिया ये बात कहता रहा था कि किसी सवाल ही पैदा नहीं होता है कि राहिल शरीफ साहब एक्सटेंशन मांगे। ये वो बात है जो कि नवाज शरीफ से रिलेटेड है, उन्होंने इसकी बात की थी। ये नहीं है कि मुझे इस बात के ऊपर यकीन है कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी कि नहीं मांगी थी। मैंने मुझसे सवाल पूछा गया कि मेरी इख्तलाफ की वजह या नवाज शरीफ की नाराजगी की वजह यह है कि राहिल शरीफ साहब एक्सटेंशन मांग रहे थे और मियां नवाज शरीफ ने उसको एक्सटेंशन नहीं दी। ये सवाल मोहम्मद मालिक साहब ने मुझसे किया था और उसके जवाब में मैंने ये बात कहा कि मुझसे एक दफा ये जिक्र उनका हुआ था और मैंने इस बात के ऊपर चूंकि मैं यकीन नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने तो इसको जरूरत भी महसूस नहीं की कि मैं राहिल शरीफ साहब से चेक कर लूं कि ये बात सही है या गलत है। तो मेरा तो जहां तक राय था, मैं अब भी इस बात पे मैं यकीन करता हूं कि राहिल शरीफ साहब ने शायद न मांगी और सुना है कि राहिल शरीफ साहब ने उस वक्त भी आपको लगा सर कि नवाज शरीफ साहब ने गलत बयानी की है। तो सर नवाज शरीफ साहब आजकल फौज क़यादत का नाम जलसों में ले रहे हैं। सर सवाल ले लीजिए फिर साथ जवाब दीजिएगा। लेकिन क्या सर पार्टी मीटिंग्स में पहले भी वो नाम लेते रहे, जनरल्स पर इल्जाम लगाते रहे इलेक्शन चोरी करने का या कोई और? सर नवाज शरीफ साहब नहीं, बीबी ये जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि नवाज शरीफ साहब ने गलत बयानी की या नहीं की, मैंने ये बात नहीं कहा है और अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ। वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर से एक बात की है, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने तौर पर राहिल शरीफ साहब से ये चेक नहीं किया। मेरे तवक्कुआत उनसे बहुत ऊंचे थे और मैं चूंकि एक प्रोफेशनल सोल्जर था तो वो भी एक प्रोफेशनल सोल्जर थे। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी 3 साल की। उनके पाए का कमांडर इन चीफ मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी थी 3 साल की। ज़रब अज़ब में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और बड़े अच्छे नतीजे पैदा किए। जो बगावत वाली कार्रवाई बलूचिस्तान में थी या फाटा में थी, उन तमाम के ऊपर कंट्रोल किया। कराची के मामलात भी सुलझ गए उनके दौर में, तो बड़ी हाई स्टेशन उनकी बन चुकी थी। उस लिहाज से मेरी राय, और चूंकि मैं भी एक प्योरली प्रोफेशनल किस्म का अफसर था, तो मैं यही समझ रहा था कि उन्होंने इस किस्म की कोई बातचीत नहीं की होगी या नहीं करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की तो जो मैंने बताया था। जी सर अगले सवाल का भी जवाब दे दीजिए। क्या पार्टी मीटिंग्स में नवाज शरीफ साहब जनरल्स का नाम लेकर कोई इल्जाम तराशी करते रहे हैं वोट इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की चोरी के हवाले से? सर ये सवाल पूछा था मैंने आपसे। देखिए जी, ये जहां तक इस बात का ताल्लुक है, किसी एक इंडिविजुअल को ऐसा नॉमिनेट करके बताना कि फलान जनरल ने ये काम किया है फलान ने किया, इस किस्म की कोई बातचीत पार्टी के इंटरनल मीटिंग में डिस्कशन नहीं किए गए। लेकिन फौज से मुतालिक बातचीत की जाती रही। वो फौज के इलेक्शन के मुदाखलत के बारे में ये ओपनली न सिर्फ पार्टी मीटिंग में बल्कि अपने जलसे जुलूस में हर जगह वो कहते रहे हैं और हम उसके हिस्सा थे और हम सुनते रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन किसी को नॉमिनेट सच नहीं किया गया था जो अब वो नौबत पहुंच गई। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब ने दावा किया था कि उनसे DGISI ने इस्तीफा मांगा था, क्या आपके इल्म में ऐसा कुछ हुआ? सर क्या हुआ जी? सर उन्होंने ये दावा किया DGISI ने उनसे इस्तीफा मांगा था, तो सर आपके इल्म में है ऐसा कुछ हुआ था? सर इस किस्म की कोई बातचीत मेरे इल्म में नहीं है। बिल्कुल कहीं पर भी ये मामला कहीं पर भी अंडर डिस्कशन नहीं आया और न इसके बारे में कोई बात बताई गई। इवन र्यूमर के तौर पर भी ये बात हमने नहीं सुनी। भी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो मेरी वाली बयानिया है, सबसे पहले ये बयानिया मेरी तरफ से आया, उसके बाद फिर इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने बात की और फिर दूसरे पार्टियों के भी ANP वालों ने भी बात की। सुना है कि शेरपाओ ग्रुप ने भी बात की है। तो अभी तो जो मैंने स्टैंड लिया, जो बात की है, वो तो अंडर डिस्कशन होने जा रहा है 14 तारीख को, जबकि PDM की मीटिंग होगी और वहां पर वो फ्यूचर के लाएमल के बारे में बात करेंगे कि इस मामले को किस तरीके से एड्रेस करेंगे या तकरीर करेंगे, तो क्या बताएंगे फौज के बारे में। इससे पहले APC में
یہ بات ہوا تھا کہ لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہے، اس میں سول بیوروکریسی بھی سینئر لوگ اس کے آ جاتے ہیں، فارن سروس سے ریلیٹڈ آفیسر آ جاتے ہیں، ریٹائرڈ سرونگ، اور بے شمار ایلیمنٹ ہے بزنس میں، اگر کوئی ہائی اسٹیچر کے لوگ ہیں ان کی رائے بھی آ سکتی ہے، تو وہ ایز سچ اسٹیبلشمنٹ صرف فوج کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی انہیں ڈکشنری ڈیفینیشن بھی انکلوڈ کرتا ہے ان تمام ایلیمنٹس کو جن کی میں نے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، مسلم لیگ نون کی عوامی مقبولیت سر آج بھی آپ تسلیم کرتے ہیں؟ 2013 میں جو انہیں مینڈیٹ ملا سر، کیا وہ عوام کا حقیقی مینڈیٹ ہی تھا یا وہاں بھی انہیں لایا گیا تھا؟ آپ نے کیا دیکھا ہے سر، کیا جانتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی، جہاں تک لائے جانے کا تعلق ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کوئی پارٹی اگر جس وقت آ جاتی ہے تو یہ لفظ چاہے اس کو لایا گیا ہے نہیں لایا گیا ہے، چاہے کسی نے ان کے جیت میں کنٹریبیوشن کی ہے کہ نہیں کی ہے، لیکن یہ بات استعمال ہوتا ہے ان پارٹیوں کی طرف سے جن کو شکست ہوتی ہے۔ لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی تجربے کی ہیں۔ میں بھی تقریباً 3 الیکشن کانٹیسٹ کیا، 2 میں کامیاب ہوا، دونوں میں میری مخالفت بہت زیادہ تھی لیکن اللہ نے مدد کی اور کامیابی ملی۔ تیسرے میں بہرحال جو ہوا سو ہوا، اس کو تو وہیں پر رہنے دیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ مداخلت 2013 میں مسلم لیگ کے حق میں ہوئی ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ اور جہاں تک مسلم لیگ کی مقبولیت کا تعلق ہے، ابھی دیکھیں یہ بیانیہ سامنے آ رہے ہیں میاں صاحب کے، اور کئی لوگوں نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے اندر بھی شاید کوئی ایلیمنٹ اس قسم کے ہوں جو فوج مخالف بیانیہ کو کوئی زیادہ اچھا نہ خیال کریں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس سے پہلے پارٹی کافی پاپولر تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا، خاص کر پنجاب میں بہت عبدالقادر بلوچ صاحب، سر پارٹی کا کوئی شخص، پارٹی کا کوئی ممبر آپ سے رابطے میں ہے سر جس نے آپ کے بیانیے کی، آپ کی اس مخالفت کی حمایت کی ہو سر؟ دیکھیں جی، مجھے سب سے پہلے شاہد خاکن عباسی صاحب نے یہ بات بتائی، ان کے ساتھ میں نے آرگومنٹ کی، انہوں نے مجھے پرسویڈ کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنی بات کو چینج کر دوں اور ان کے فیصلے کو قبول کر لوں۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اثر اقبال صاحب کا، اس دن کی بات ہے، 1.5 گھنٹے بعد ان کا فون آیا، انہوں نے بھی مجھ سے بات کی اور وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ میں اپنی رائے بدل دوں، اس پر بھی میں نہیں مانا۔ پھر رات کے وقت، اسی رات کو 24-25 کی بات ہے کہ مصدق ملک صاحب ہمارے بہت ہی معزز اور بہت ہی باعزت قسم کے ہمارے پارٹی کے سینئر رکن ہیں، انہوں نے، زبیر صاحب نے اور طلال چودھری صاحب، یہ ہم تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر بھی اس معاملے پہ ڈسکشن کی جاتی رہی اور انہوں نے پرسویڈ کرنے کی مجھے کوشش کی۔ میں ان کی بات نہیں مانا، میں ریکویسٹ یہ کر رہا تھا کہ پارٹی اپنا فیصلہ بدل دے، اور ثناء اللہ ظاہری صاحب کو اسٹیج پہ جیسے کہ میں نے بلایا تھا وہ تیاری کر کے آئے تھے، اور یہاں پر تمام پارٹی کے معاملات کو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے رہے، اور لاجسٹک سپورٹ کمپلیٹ ان کی طرف سے آتی رہی تھی، اور وہ ایک بہت ہی معزز رکن تھے پارٹی کے، اس پہ وہ نظر ثانی کر دیں، وہ مجھے نظر ثانی کر دیں، ہم نے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ اس کے بعد مجھ سے یہ، میں 24 اور 25 کی رات کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر پارٹی کے کسی آدمی نے مجھے پرسویڈ کرنے کی یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال پارٹی کے سینئر ارکان کے بیانات آتے رہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پارٹی کو گئے ہیں تو بالکل بہت اچھا کیا، انہوں نے چلے گئے۔ جی عبدالقادر بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ سر، پروگرام میں آپ ساتھ موجود۔ دیکھ لے رہی ہوں ناظرین، بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ مہمان موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین جی۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری، آئی جی سندھ کے تحفظات، بلاول کی گزارشات، آرمی چیف کی جس طرح کا ایکشن آپ نے دیکھا، اور آج وہ رپورٹ جس طرح منظر عام پر آئی، اس کا سب کو انتظار تھا، اور بلاول بھٹو نے تحقیقات کا خیر مقدم کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس سے جمہوریت کو فروغ ملے گا، اداروں کے درمیان تعاون بڑھے گا اور جمہوریت کے لیے فوج کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ کراچی میں انسیڈنٹ ہوا تھا ہمارا پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد، میں نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ وہ انکوائری کرے اور ایکشن لو، اور مجھے یہ خوشخبری مل رہی ہے
کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے انکوائری بھی کیا, انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے. اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اس قسم کے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے, اور جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو, اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شروعات ہے اور اسی سلسلہ کو ہم آگے لے کے چلیں گے. جمہوریت کے لیے, پاکستان کے لیے ہمیں سب مل کے کام کرنا پڑے گا. تو رپورٹ سامنے آ گئی ناظرین, اور اس کے بعد بلاول بھٹو نے اس بات کا خیر مقدم کیا. لیکن اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلسل پروگرام میں یہ سوال اٹھا رہی ہوں کہ ان کی جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے, اس کا کیا ہوگا. اس کی رپورٹ تو پہلے اتفاق کر رہے تھے کہ پہلے یہ والی رپورٹ سامنے آ جائے, اس کو تسلیم کر کے اور پھر اس کے بعد آگے کی اپنی کارروائی کی جائے گی. تو پھر بہت سارے وہ سوالات ہیں جو ہم نے آج اٹھانے ہیں, اور پلوشہ خان صاحبہ مجھے جوائن کر چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. علی محمد خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے. پلوشہ, آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے وزراء پر مشتمل جو کمیٹی بنائی تھی, اس نے تو اب تک کوئی تحقیقات ہی نہیں کی ہے, اور دوسری طرف کو کمانڈر صاحب کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. پیپلز پارٹی مطمئن ہے اس سارے معاملے سے؟ دیکھیے جی, بات اصل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو پہلے دن موقف لیا تھا وہ اس انکوائری رپورٹ کے بعد جو ہے اس کو تقویت ملی ہے, اور وہی موقف جو ہے وہ حقیقت ثابت ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک ویلکم سٹیپ ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی طرف سے, اور اسی لیے بلاول بھٹو صاحب نے یہ اپیل کی تھی اس وقت, ریکویسٹ کی تھی چیف آف دی آرمی اسٹاف سے اور DGI ISI سے کہ وہ اس میں جو ہے تحقیقات کریں اور دیکھیں کہ کیا معاملات تھے. اب بات دراصل یہ ہے کہ اس کے بعد میں پرسنلی نہیں سمجھتی کہ چونکہ ہمیں اس رپورٹ پہ اعتماد ہے, اعتماد کا بھی اظہار جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے کر دیا ہے, لہٰذا اب اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ جیسے لکھا گیا رپورٹ میں کہ وہ خود اپنے طور پر محکماتی طریقے سے وہ اس کو دیکھیں گے, تو ایک بڑا خوشائن سٹیپ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اب اس کے بعد چونکہ یہ معاملہ ایک حساس نوعیت کا ہے, لہٰذا ہم اس کو جو ہے اسی رپورٹ پر اکتفا کریں اور اس پر جو ہے اپنا یہ امید رکھیں کہ اب جو معاملات ہیں وہ محکماتی طور پر ان کو دیکھ لیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا سوال یہ اس میں سے نکلتا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو حالات بھی ہوتے ہیں, اس سے یہ حکومت اور وزیر اعظم کیوں لا علم ہوتے ہیں. انہیں لا علم, انہیں کیا اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ وہ ان کو تمام حقائق جو ہیں ان کا ادراک جو ہے وہ کروایا جائے, یا وہ خود اس معاملے میں نااہل ہیں کہ وہ اپنے نیچے جو بھی ان کے ادارے ہیں, جو ان کے پاس اختیارات ہیں, ان کا استعمال کریں. آپ نے خود کہا اس کو, آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ ایک سرکس ہے. تو میں سمجھتی ہوں اب اس کے بعد وہ تمام لوگ جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ اچھا, عظما بخاری صاحبہ بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. پلوشہ, جو آپ سوال اٹھا رہی ہیں علی محمد خان موجود ہوں گے, ان سے یہ سوال کریں گے. عظما بخاری صاحبہ, آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. خبریں آ رہی ہیں اس طرح کی کہ نواز شریف صاحب نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا, اور یہ ابھی جب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اس وقت ان کا ٹویٹ بھی آ گیا ہے, مسترد کر دیا یہ رپورٹ. عظما جی شکریہ. جی بالکل, ہم نے رپورٹ مسترد کی ہے اور اس کی 2-3 بڑی ویلڈ ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نہ کوئی نام بتایا گیا ہے ہمیں, نہ کوئی عہدہ بتایا گیا ہے کہ کن لوگوں کو اس کا کلپرٹ سمجھا گیا, اور جو ہے وہ ان کی سزا, اگر آپ نے اتنا ہینیس ایک کام کیا کہ جس کے اوپر آپ نے ایک خاتون کے کمرے میں بھی گھس گئے اور یہ سب کچھ کیا, اور آئی جی جو ہے وہ اس کو اغوا ہوا, تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اس کے اوپر ایک مطلب ویک سی ایک پریس ریلیز دے کر جو ہے وہ فارغ نہیں ہو سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے
کہ اس کے اندر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ساری حکومت جو ہے وہ کہتی رہی مریم نواز نے خود حملہ کرایا ہے اور یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر درجنوں سرکاری پریس کانفرنس ہوئی ہوئی سرکاری پیسے کے اوپر. میرا سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ ویلیڈیٹ ہوا کہ یہ ایک سازش تھی جس میں حکومت نے ہمیشہ کی طرح اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے. علی زیدی کے جو ہے وہ ٹویٹس ہوں اور حلیم عادل شیخ کا دھاوا بولنا ہو جا کر تھانے کے اوپر، اور آپ نے فوٹیج بھی دیکھی ہوگی جہاں پہ وہ ایس ایچ او صاحب جو ایک باریش بیچارے بزرگ آدمی تھے ان کو وہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے کہ اچھا عظمیٰ، لیکن ابھی سچویشن یہ دیکھیں، نواز شریف صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بلاول کا اسٹیٹمنٹ غالباً آپ نے بھی سنا ہوگا، ابھی میں نے سنا ہے، وہ تو اس رپورٹ کو خوشائند کہہ رہے ہیں، جمہوریت کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. پلوشا کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسے حساس نوعیت کا معاملہ ہے کہ وہ رپورٹ آ گئی ہے تو اس کے بعد شاید ہمیں اپنی انکوائری رپورٹ پہ آگے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو ہی حتمی مانا جا رہا ہے. اور یہاں پر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم مسترد کرتے ہیں اس رپورٹ کو، تو یہ تو پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ڈسپیوٹ نہیں پیدا ہو رہا؟ نہیں، ڈسپیوٹ پی ایم ایل این اور اس کے بیچ میں نہیں ہو سکتا. ایک ایشو کے اوپر اپنی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، ان کی ایک اپنی رائے ہے، اور چونکہ یہ اس واقعے کے فریق ہم ہیں، ہوا ہمارے ساتھ تھا، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی وہاں پہ حکومت میں ہے تو وہ جو ہے وہ ایک فریق بنی جس میں ان کے آئی جی کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. اب ان کے آئی جی کو اٹھا لینا اور اس کے اوپر اس طرح سا ویک سا اسٹیٹمنٹ آنا اور یہ کہنا کہ جی وہ پرزور عوام کے جو ہے وہ دباؤ پہ انہوں نے یہ حرکت کی تھی. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کہا گیا ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، قتل کی دھمکیاں دی گئیں. اور یہ جو میں نے بات کرنے کی کوشش کری تھی کرن، وہ اس لیے ضروری ہے کہ مجھے پوری کر لینے دیجیے، وہ یہ ہے کہ حکومت نے ہمیشہ کی طرح اداروں کو استعمال کیا. انہوں نے پہلے پولیس کو پریشرائز کیا جب وہ قابو نہیں آئے. میں بات پوری کر لوں؟ جی جی، میں پلیز بات پوری کر لوں. جی جی کریں. جب وہ قابو پولیس والے نہیں آئے تو اس کے بعد انہوں نے ادارے کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور ادارہ استعمال ہوا. اس واقعے کے اب اس رپورٹ کے بعد یہ تو طے ہو گیا نا کہ ادارہ استعمال ہوا. یہی ہمارا تکلیف ہے اور یہی ہمارا کیس ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ ادارے استعمال کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا فریق ہم ہیں، آپ کیسے فریق ہیں؟ ذرا اس کو کلیئر کیجیے گا، کیونکہ آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ سندھ کے نمائندے، حکومت وہاں پر سندھ کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، آپ کیسے فریق ہوئی؟ بڑی مطلب مزے کی بات کی ہے کرن. یعنی واقعہ ہوا ہمارے ساتھ، اس واقعے ہمارے ساتھ کرنے کے لیے ایک واقعہ جو ہے اس کے لیے آئی جی کو پریشرائز کیا گیا. بیسکلی سزا تو ہمیں ملنی تھی نا، دروازے تو ہمارے ٹوٹے نا، ایف آئی آر اے تو ہم پہ درج ہوئی نا، ہمیں کیا کیا نہیں کہا گیا، ہمارے پہ کون کون سا میڈیا ٹرائل بھی نہیں ہوا، تو سب کچھ ہوا تو ہمارے ساتھ. اور اس کو کرنے کے لیے آئی جی کو استعمال کیا گیا جس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی فریق بنتی ہے. اور جس نے ایک آدمی نے جس ایک اور فریق نے کیا وہ اس نے ان دونوں کو جو ہے وہ تکلیف دی اور ٹچ کیا. سو ہم تو مین فریق ہی ہم ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ نے ہمیں مکھی کی طرح نکال کے کیسے باہر پھینک دیا. ٹھیک. اچھا پلوشا، جو انکوائری ڈیمانڈ کی تھی بلاول بھٹو صاحب نے، وہ تو آئی جی کے معاملے پر کی تھی نا، am I right؟ یہ تمام معاملہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا. مطلب اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے. دوسرا پہلو یہ تھا کہ ایک ہمارے مہمان وہاں آئے تھے، ایک سیاسی پارٹی کے لیڈران کے کمرے کو رات کو توڑا گیا اور اس میں جا کر کیپٹن صفدر کو لے جایا گیا. یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، اس کو آپ ایک دوسرے سے الگ کر اس کی ایک پہلو کو جو ہے فوکس نہیں کر سکتے. لیکن یہ ان کا ظاہر ہے ایک اگریوڈ پارٹی تھے، لہٰذا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے. اور اگر اس پر وہ جاننا چاہتے ہیں مزید تفصیلات کہ کون تھا پیچھے، کس کے نام تھا، کس نے کس طرح ایکٹ کیا، وہ بھی ان کا حق ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ پر یہ تفصیلات بھی جو ہے یہ سامنے آئیں گی اور کنوے ہوں گی. لیکن میں نے آپ سے جیسے کہا، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ کیا پائلٹ پہ چل رہا ہے. وزیر اعظم کی یہاں سب سے بڑا سوال جو میں سمجھتی ہوں آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم کی جو اپنی پلوشا، آپ نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کا حق ہے جو وہ بات کر رہے ہیں، رپورٹ کو مسترد کریں، مسلم لیگ نون کا حق ہے. تو اب اگر یہ ان کے حق کی بات آ جاتی ہے تو پھر کیا مزید اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی؟ مزید اس معاملے کو آپ لوگ آگے لے کر چلیں گے؟ دیکھیے تحقیق ان کے جو سوال، جہاں تک میں نے ٹویٹ نہیں دیکھی میاں صاحب کی، لیکن جو ابھی عظمیٰ کہہ رہی تھیں
کہ کون پیچھے تھا, کیا نام تھے. جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ ISPR نے بتایا کہ چند افسروں نے خود ایکٹ کیا. یہ بات اب ثابت ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے جو کہا اور جو اس وقت حکومتی ترجمان کہہ رہے تھے وہ صریحاً جھوٹ تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا ان کو علم نہیں تھا وزیر اعظم کو کہ ان کی ناک کے نیچے اس ملک میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسری بات ہے کہ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا کہ انہیں بتایا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو کال کیا اور بات چیت ہوئی تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ دو بڑوں نے آپس میں معاملات جو ہے ان کی حساسیت دیکھ کر فیصلہ کر لیا تھا. وزیر اعظم صاحب لائن تھے اس کے کئی دن بعد تک, آج تک بھی شک. تو لہٰذا سوال یہ ہے کہ پھر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے کیا کریں جب انہیں کسی بات کا علم نہیں, جب وہ کسی سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں بلائے جاتے. ابھی بھی جو بریفنگ آج کینسل ہوئی ہے, شاید کینسل ہوئی ہے, اس پر بھی وزیر اعظم صاحب کو جو ہے نہیں بلایا. لہٰذا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب تمام چیزیں ہوتی ہیں اور وہ لا علم ہے تو یہ واقعی صحیح کہہ رہی عظمیٰ پلوشا یہ کہہ دیجیے اس رپورٹ کو, یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کو حتمی مان لیا جائے گا اور اب سندھ حکومت اپنی کوئی الگ رپورٹ پیش نہیں کرے گی؟ پلوشا جی نہیں, ایسے نہیں ہوگا. سندھ حکومت اپنی رپورٹ ضرور لائے گی, لیکن اس حکومت کو جو ہے اس رپورٹ کو جو ہے ہم جو ہے وہ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو کہیں گے حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. بات یہی تھی جو ہم بھی کہہ رہے تھے, بات یہی تھی جو اس وقت, لیکن چونکہ معاملہ حساس تھا, میں نے اس وقت بھی کہا تھا معاملہ حساس تھا اور حکومت اس پر کھل کر اپنی لا علمی, کم فہمی اور چونکہ وہ معاملات سے ان کو الگ رکھا جاتا ہے ذہنی کیفیت دیکھ کر یا کیا مجبوری ہے یہ مجھے علم نہیں. لیکن پلوشا معاملہ فہمی کا مظاہرہ آپ لوگوں کی جانب سے بھی کرنا تھا, جس کے یہ وزراء کی کمیٹی جو بنائی گئی تھی CCTV فوٹیجز دیکھنا تھا, جس کا کلیم مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا اپنے ٹویٹر پیغام میں, پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کی, اس میں بھی انہوں نے کہا ان کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا, زبردستی لے کر گئے کیپٹن صفدر کو. یہ CCTV فوٹیجز وغیرہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں, کیا ایسے ہی ہوا ہے؟ دروازے توڑے گئے ہیں, زبردستی لایا گیا ہے؟ دروازہ توڑ کے کیپٹن صفدر کو لے جایا گیا ہو یا کھڑکی کے ذریعے کیپٹن صفدر کو لے جایا گیا ہو, کیپٹن صفدر اڑ کے تو باہر نہیں گئے, کیپٹن صفدر کو کسی طرح سے لے جایا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ IG صاحب کو بھی ان کی مرضی کے بغیر لے جایا گیا. لہٰذا یہ دو باتیں تو اسٹیبلشڈ ہیں نا. آپ دیکھیں اس میں آپ کچھ بھی کہہ لیں, وہ باتیں اسٹیبلشڈ ہیں کہ IG سندھ اپنی مرضی کے جو خلاف ان کو ایک جگہ لے جائے گا اور وہ مقدمہ درج کیے گا. اور وہ صاحب کہاں ہیں؟ دیکھیں اس رپورٹ کی سیاہی صرف یہاں تک نہیں ختم ہوتی. اس رپورٹ کی سیاہی تمام ان لوگوں کے منہ پر ملی جاتی ہے جنہوں نے کہا کہ اداروں کو لڑانے کی کوشش ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس حکومت کا اس ملک میں کیا رول ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس حکومت کا کیا رول ہے جب اس کو اتنے مطلب سینسٹیو معاملات سے بھی لا علم ہے. مطلب یہ کہاں بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں اور کون سے ایسے معاملات ہیں جو ان کے قابو میں ہیں. ہمیں صرف یہ بتا دیا جائے کیسے کون سے معاملات ہیں جن کا وزیر اعظم صاحب کو صحیح ہے. پلوشا مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا. واپس آ رہی ہوں. عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ ساتھ موجود تھیں, آپ کا شکریہ. بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. پلوشا خان میرے ساتھ موجود ہیں. پلوشا, میں نے آپ سے جو سوال چھوڑ کے گئی تھی, اگر آپ مجھے اس کا جواب دے دیں تو پھر ہم بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. کون سا سوال آپ دوبارہ؟ CCTV فوٹیجز دیکھ لی ہیں آپ لوگوں نے, وزراء نے؟ ظاہر ہے جی دیکھ لی ہوگی. میں اس کمیٹی کی ممبر نہیں ہوں لیکن ضرور دیکھ لی ہوں گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. CCTV فوٹیجز بھی دیکھ لی ہوں گی, بہت سے معاملات کا علم بھی ہوگا, IG صاحب نے بھی بہت کچھ کہا ہوگا یا بتایا ہوگا. لہٰذا معاملہ وہی ہے جو اس رپورٹ میں آیا ہے. اس میں اب ایسی کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آج سے پہلے بھی ہم بہت سی باتیں جو ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتے تھے. بڑا دن میں ذرا آگے بھی بڑھ جاتی ہوں پلوشا. ساتھ ساتھ اسد قیصر صاحب نے کل پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے. کیا اس کی وجہ اپوزیشن کا شرکت کرنے سے انکار تو نہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ اب یہ فیصلہ بھی بلکہ PDM ہی کرے گی. جی یہ فیصلہ تو PDM نے کرنا تھا, لیکن انہوں نے خود رکھا اجلاس اور خود کینسل کر دیا. اس کی وجوہات وہ جانتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ تشویشناک بات میں آپ کو دوبارہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں بلایا جا رہا. کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کسی جگہ پہ نہیں بلایا جا رہا؟ کیا ان کے ذہنی حالات اس قدر مخدوش ہیں کہ انہیں ایسی میٹنگز میں نہیں بٹھایا جانا چاہیے, یا یہ معاملات جو ہیں اس میں سے ان کو یکسر جو ہے
وہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے وہ پھینک دیا گیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کو کچھ علم نہیں تھا کہ جو ہوا, اور اگر علم نہیں تھا کہ کیا ہوا تو کیا ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ سرکس ہے؟ اور اگر سرکس تھا تو پھر اب بتائیں کہ وہ جو دانت نکال کے ہنس رہے تھے تو چیف کامیڈین کون ہوا اس سرکس کا؟ اچھا پروفیسر, کیونکہ میں یہ پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس کے حوالے سے پوچھ رہی تھی نا, تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آنے سے معذرت کی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کیا ایسے ہی سوچ رہی تھی؟ دیکھیے, ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ تمام جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا جانا ہے یا نہیں جانا ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تھا. اور چونکہ ابھی الیکشن ہو رہے ہیں گلگت میں, لہٰذا کم از کم بلاول بھٹو صاحب وہاں سے چھوڑ کے نہیں آنا چاہ رہے تھے, تو ایک یہ بھی مسئلہ تھا. لیکن جو بھی فیصلہ ہونا تھا, اگر وہ آتے بھی تو وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی ایک مشترکہ فیصلہ ہوتا, اس میں ہر جماعت کی اپنی الگ رائے نہیں ہو سکتی تھی. لیکن اب تشویشناک بات یہ ہے کہ پھر کینسل بھی ہو گئی. تو کیا ایسا قومی نوعیت کا مسئلہ تھا کہ جو کل بلا کے بریف کرنا تھا اسد قیصر صاحب کو, اور کیا معاملات ہوئے کہ وہ اب نہیں بلا رہے؟ یہ سوالات دیکھیے اتنے چھوٹے نہیں ہیں. اس وقت ایک ایسے شخص ہم پر وزیر حکومت کر جو کہیں میٹر نہیں. پلوش صاحب, بلاول نے کہا تھا کہ نواز شریف نے جنرل صاحب کا نام لیا تو یقیناً ان کے پاس اس کے کانکریٹ پروفز بھی موجود ہوں گے, لیکن نواز شریف کے ترجمان کہتے ہیں سیاسی بیانات کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے. تو کیا اب ملکی سالمیت کے اداروں کے سربراہ بھی سیاسی بیانات کی بھیٹ چڑھیں گے؟ مجھے دیکھیے, بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا, اور ظاہر ہے میں بھی یہ کہوں گی, میرے خیال میں آپ بھی یہ کہیں گی کہ جب کوئی اتنا ذمہ دار شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم ہے, جس کے علم میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہوتی ہیں, وہ کوئی الزام لگاتے تو اس کے پاس ثبوت ہوں گے. ہماری پارٹی کا طریقہ مختلف ہے. ہم اگر اس جگہ ہوتے تو شاید نام نہ لیتے, لیکن چونکہ انہوں نے لیا تو کیا ان کے پاس ثبوت ہیں؟ یہ بلاول صاحب نے اس پر اپنا اظہار رائے کیا کہ ہوں گے. لہٰذا لیکن بات یہ ہے کہ ثبوت تو دیکھیں نا, انہوں نے ٹی وی پر یا میڈیا پر یا ہمیں آپ کو نہیں دینی. وہ تو کوئی فورم بنے جہاں ثبوتوں کی مانگ ہو اور وہاں ثبوت دیے جائیں, یا وہ خود سامنے لانا چاہیں. بات تو یہ ہے کہ کیا وہ آیا خود سامنے لانا چاہتے ہیں وہ ثبوت جن کی بنا پر وہ یہ الزام لگاتے رہے. لیکن جہاں تک بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ضرور ہوں گے, وہ سمجھ ذمہ دارانہ قسم کا کام. لیکن محمد زبیر صاحب تو کہہ چکے ہیں نا کہ تو یہ سیاسی بیان تھا, اس کے تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. کہاں ہوتے ہیں اس کے ثبوت؟ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ سلیکٹڈ لفظ کے موجد بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. میاں صاحب نے تو سلیکٹر کا نام بتایا ہے, تو کیا واقعی آپ لوگ انہیں سلیکٹر کہتے ہیں؟ صرف نام لینے یا نہ لینے پر اختلاف ہے؟ دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ پی ڈی ایم کی 26 نکات کے اندر ہے, جو اس وقت اپوزیشن کا تمام مقدمہ ہے وہ اسی 26 نکات کے اندر ہے. لیکن اگر اس میں یہ سمجھا جائے کہ 2 پارٹیاں آپس میں لڑ پڑی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, نہ لڑیں گی. ان کا بالکل آج انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, ہم نے اس کو ویلکم کیا. یہ بالکل دو پلوشا, آپ کو اگر نہیں سمجھ آ رہا تو میں آپ کو کچھ سنوا دوں, شاید پھر آپ کو سمجھ آئے گی. سنیے گا پلوشا, آپ لوگوں کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, اور کون ہے جو انتخابات چراتی ہے اور کہیں گہرے بادلوں میں کھو جاتی ہے؟ دیکھیے, وہی ہے جو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اس میں 2 رائے کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک اس ملک میں کیا ہے وہ کس کو نہیں پتا, کس پاکستانی کو نہیں پتا جو آ کر ہم اپنے خیالات کا اظہار کم از کم لوگوں کے سامنے اس وقت کر رہے ہیں. اگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا تو پھر ہم مطلب اس لائق ہی نہیں کہ یہاں بیٹھے. وہ بات اس میں کوئی 2 رائے نہیں. اس میں کیا ایسی بات ہے جو ہم نے نہیں. لیکن اس وقت بات صرف یہ تھی کہ کیا اداروں کے نام جو میاں صاحب نے لیے ان کے پاس ثبوت ہیں. ہم نے کہا ہاں ہوں گے, لیکن وہ ثبوت انہوں نے ہمیں نہیں دکھائے. وہ ثبوت آپ میں سے کسی کو دکھائے ہو تو مجھے نہیں. لیکن اگر وہ اتنے بڑے الزامات لگا رہی ہیں تو پھر ہوں گے. اور اگر زبیر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں ہے یا کہ وہ ایسی سیاسی معاملہ ہے تو اس پہ میں کیا کہہ سکتی ہوں. میں تو جن کا نام میاں صاحب نے لیا ان سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے, پھر آپ کی جانب سے یہ پلوشا آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں موجود. پلوشا, میں مزید آپ سے بات کرتی لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام کے ساتھ موجود. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.